Assalamu alaikum. Dear students, welcome to lecture number 17 of Introduction to Management, MJT 101. Let's see what we have discussed in the last lecture. In lecture number 16, remember we discussed topics from chapter number 7 और हमने chapter number 7 को complete किया था. The topics we discussed were setting goals and developing plans and approaches of planning. And let's see what we are going to discuss today. Today in lecture number 17 we are going to start our chapter number 8, and the chapter is about strategic management, and the topics which we are going to cover today are what is strategic management. सबसे पहले हम define करेंगे कि strategic management होता क्या है, and then we are going to discuss what is the strategic management process, कि as a process इसमें क्या क्या चीज़ें involved होती हैं, कौन कौन से stages involved होते हैं. Then we are going to discuss what are the different types of organizational strategies, और फिर last part of this lecture में हम लोग corporate strategies को discuss करेंगे और उसमें growth strategies तक जो है वो हम cover करेंगे. So let's start. The chapter we are starting today is strategic management. Dear students, if you remember in the last lecture हमने ये बात की थी कि as far as goal setting is concerned, तो जो top management होती है, it generally defines what the type of goals we call are strategic goals. So they tend to define broad goals for the organization based on giving long term direction to the organization. और ये जो broad goals होते हैं इसको फिर middle management जो है और जो first line management जो है वो narrow down करती है and make them more practically implementable. So implementation के point of view से फिर इन broad goals को narrow down किया जाता है. Although हमने ये भी देखा कि जब strategic goals को ऑपरेशनल गोल्स में यानी नैरो डाउन और फोकस्ड गोल्स में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है गोल्स की. बट मोर और लेस द पॉइंट वी आर एस्टैब्लिशिंग इज कि टॉप मैनेजमेंट जो है उसका मेन काम होता है स्ट्रैटेजीज बनाना एनवायरनमेंट से रिलेटेड. एन एनवायरनमेंट कैन अगेन बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑल्सो. सो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, स्टेजेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, और फिर इसके अंदर किस किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है फॉर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इट्स मैनेजमेंट, और फिर उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. सो लेट्स फॉर्मली स्टार्ट द चैप्टर नंबर 8. और जो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो यही है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी, और फिर मैनेजमेंट का उन स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड क्या गोल्स या रोल्स हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट मैनेजर्स डू टू डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज, कि मैनेजर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या ऐसे काम करते हैं स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करने के लिए, या कौन से ऐसे स्टेप्स लेते हैं स्ट्रैटेजीज़ फॉर्मुलेट करने के लिए जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी हैं. सो स्ट्रैटेजीज़ क्या होता है? द डिसीजंस एंड एक्शंस दैट डिटरमिन द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एक चीज़ तो हमें यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी है और अभी से कर लेते हैं हम कि जब हम स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे तो इसका मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म होगा, इसका जो डेफिनेशन होगा, जो एरिया होगा वो ब्रॉड होगा, और हम इसको हमेशा ऐसे एक्शन एंड प्लान्स
کے طور پہ ڈسکس کریں گے کہ جو ہم نے لانگ رن یا لانگ ٹرم ٹائم جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے, پروسیس کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے. سو اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ لانگ رن ہوگا, شارٹ رن میں نہیں ہوتا. اینڈ جنرلی دیٹ از وائی وی سے کہ دیٹ ریکوائرز اے لاٹ آف انٹویشن, ججمنٹ, ایکسپیرئنس, اور مینجمنٹ کو اسپیشلی ٹاپ مینجمنٹ پھر اس میں انوالوڈ ہوتی ہے, کیونکہ یہ کام جو ہے سوچنا, انٹویشن کرنا, ججمنٹ کرنا, ایکسپیرئنس کو یوز کرنا, لانگ ٹرم ڈائریکشن دینا آرگنائزیشن کو, اٹس آل اباؤٹ دی ٹاپ مینجمنٹ. سو واٹ از دا اسٹریٹجی؟ اسٹریٹجیز آر ایکشنز اینڈ پلانس. یعنی یہ صرف پلانس نہیں ہوتا, یہ صرف پلاننگ نہیں ہوتی, بٹ اس کے اندر ایکشنز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں کہ اس پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا ایکشنز کرنے پڑیں گے. سو اسٹریٹجیز آر ایکشنز اینڈ پلانس, نمبر 1. Number 2, they are going to be improving the performance of the organization in long run, not in short run. So it's a time taking process. It's going to involve the resources of the organization for a longer period of time. اور اگر آپ اس کا امپیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, امپیکٹ کو ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ نارملی 3 to 5 years ٹائم پیریڈ کے اندر جا کے آپ کو نظر آئے گا. شارٹ رن میں آپ منورس کر سکتے ہیں, آپ کوئی ٹیکٹکس کی بات کر سکتے ہیں, بٹ اگر آپ پیور اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں تو اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ لانگ رن ہوتی ہے, لانگ ٹائم ہوتی ہے, براڈ ہوتی ہے, ایکشنز اور پلانز دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں, اور اس میں ٹاپ مینجمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے. سو بزنس ماڈل پھر کیا ہوا؟ It is a strategic design for how a company intends to profit from its strategies, work process and work activities. کہ بزنس ماڈل کیا ہے؟ بزنس پلان کہہ لیں یا بزنس ماڈل کہہ لیں. بزنس ماڈل از سم تھنگ وچ انکلوڈس اسٹریٹجیز, کہ اسٹریٹجیز کون کون سی ہوں گی, ورک ایکٹیویٹیز اینڈ ورک پروسیسز, کہ اسٹریٹجیز کون کون سی ہم نے ڈیولپ کی ہیں, ان اسٹریٹجیز کا ایفیکٹ کن ورک پروسیسز کے اوپر ہے. اب جب آپ پروسیس کی بات کرتے ہیں تو ریممبر آپ کی آرگنائزیشن کے جو فنکشنل یونٹ ہوتے ہیں, جیسے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے جو ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں یونٹس, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے, سیلز ڈپارٹمنٹ ہے, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے, یہ سارے آپ کی آرگنائزیشن کے جو ہیں وہ فنکشنل یونٹس ہیں. اور یہ جو فنکشنل یونٹس ہیں ان کو ہم پروسیسز بھی بولتے ہیں. تو آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, جتنے بھی فنکشنل یونٹس ہیں, دے آر دا پروسیسز وچ آر ڈوئنگ سم ورک. سو ہم جب بزنس ماڈل کی بات کرتے ہیں تو بزنس ماڈل کیا ہے؟ اٹ از اے اسٹریٹجک ڈیزائن. اٹس اے ڈیزائن کہ ہم لے آؤٹ بناتے ہیں, ایک رادر ڈیٹیلڈ کہہ لیں کہ کورس آف ایکشن ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی ہم نے کون کون سی اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کرنی ہے, کن فنکشنل یونٹس کے اوپر اس کا افیکٹ ہوگا, یا کن فنکشنل یونٹس کو یا ڈپارٹمنٹس کو ہم نے اس میں انوالو کرنا ہے, اور ان ڈپارٹمنٹس کے اندر کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جائیں گی تاکہ ان اسٹریٹجیز کو اچیو کیا جا سکے. سو جب آپ بزنس ماڈل کی بات کرتے ہیں تو بزنس ماڈل جو ہے وہ ایک براڈ چیز ہے. اس کے اندر آپ کی اسٹریٹجیز آ جاتی ہیں, ان اسٹریٹجیز کا جن ڈپارٹمنٹس پہ افیکٹ ہو رہا ہے ان ڈپارٹمنٹس کو ان کی انوالومنٹ آ جاتی ہے, اور پھر ان ڈپارٹمنٹس کے اندر کون کون سی ایکٹیویٹیز ہم نے کرنی ہے, ورک ایکٹیویٹیز کرنی ہے ان اسٹریٹجیز کو اچیو کرنے کے لیے, وہ بھی اس چیز میں شامل ہو جاتی ہیں. سو ہم بزنس ماڈل کو کیا کہتے ہیں؟ اٹ از اے اسٹریٹجک ڈیزائن فار ہاؤ اے کمپنی انٹینڈس ٹو پروفٹ فرام اٹس اسٹریٹجیز, ورک پروسیسز اینڈ ورک ایکٹیویٹیز. کہ اس پورے پروسیس کا, ان پوری اسٹریٹجیز کا جو ہم نے ڈیفائن کی ہیں, ان سے ہم کیسے بینیفٹ لیں گے, کون کون سے ڈپارٹمنٹس کو انوالو کرنا پڑے گا, اور وہ ڈپارٹمنٹس کیا کیا ایکٹیویٹیز کریں گے, یہ سب چیز جو ہے جب مل کے ڈیفائن ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بزنس ماڈل. اب بزنس ماڈل جو ہے اٹ فوکسز آن 2 things. اس کا فوکس ہوتا ہے وہ 2 چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. نمبر 1, whether customers will value what the company is providing,
کہ کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایز این آرگنائزیشن, ایز اے کمپنی, کیا کسٹمرز جو ہے وہ اس چیز کو اچھا سمجھیں گے, اس کو امپورٹنس دیں گے, اس کو ویلیو دیں گے, اس کو کنسیڈریبل امپورٹنس دیں گے, اٹینشن دیں گے کہ نہیں دیں گے. سو دیکھیں بات یہ ہے کہ وین ایور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آرگنائزیشن اسٹریٹجیز, تو اسٹریٹجیز کا میں نے شروع میں جیسے کہا کہ اٹ ہیز ٹو بی ڈیولپڈ ریگارڈنگ انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کین بی انٹرنل اور ایکسٹرنل, اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہوتا ہے وہ آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں. سو کسٹمرز کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کسٹمرز کیا ہماری ان اسٹریٹجیز کو ویلیو دیں گے کہ نہیں دیں گے. سو مین فوکس کسی بھی بزنس ماڈل کا کیا ہوتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کے, اس کمپنی کے جو کسٹمرز ہیں, they must be giving due consideration, due importance to this business model کہ جو کچھ آپ نے نئی اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں ریگارڈنگ اٹ could be launching of a new product or a service, اور لیٹ سے اس میں آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے ایک ویب بیسڈ, انٹرنیٹ بیسڈ جو ہے وہ ایک کسٹمر جو ہے وہ کمپلینٹ یا ایف اے کیو, فریکوینٹلی آسکڈ کویشچن ریلیٹڈ ایک کمپنی ڈیولپ کیا ہے تاکہ کسٹمر جو ہے جب کبھی بھی آپ سے کوئی چیز معلوم کرنا چاہے, کوئی ہیلپ لینا چاہے, تو وہ انٹرنیٹ پہ جا کے تو آپ کی ویب سائٹ سے کچھ انفارمیشن اس کو مل جائے. یہ ایک بزنس ماڈل ہے. اس کا بیسک امپیکٹ کیا لینا آپ چاہ رہے ہیں کہ کسٹمر جو ہے اس کے لیے کنوینئنس ہو جائے, یا کسٹمر کو کمیونیکیشن کی آسانی ہو جائے آپ کے ساتھ, یا آپ اس سے کوئی فیڈ بیک لے سکیں. سو آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا اس بزنس ماڈل کا کوئی پازیٹیو کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے امپیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. سیکنڈلی, ویدر دا کمپنی کین میک اینی منی ڈوئنگ دیٹ, کہ کیا اس بزنس ماڈل سے ایز این آرگنائزیشن, ایز اے کمپنی ہمیں کوئی گین ہو رہا ہے ان ٹرمز آف ریونیو یا پروفٹس. دیکھیں ہر آرگنائزیشن کا آپ سوشل رسپانسبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیں, ہم نے وہاں پہ بھی یہی کہا تھا کہ اگرچہ ہر آرگنائزیشن کا بیسک اور سول یا پرائمری پرپس جو ہوتا ہے وہ پروفٹ ارننگ ہے, ریونیو انکریز کرنا ہے, پروفٹس گین کرنا ہے. ہاں, آل دو سیکنڈلی ہم نے کہا تھا کہ ساتھ ساتھ اس کو سوسائٹل فورسز کے لیے بھی کوئی اچھے کام کرنے چاہیے, کوئی سوسائٹی کی امپرومنٹ کے لیے بھی اچھے کام کرنے چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وٹ ایور یو سے, the primary goal will always be that you want to earn something for your organization, you want to get some profits for your organization. So a good business model is what? ایک اچھا بزنس ماڈل پھر کیا ہوا, یا بزنس ماڈل یعنی گروپ آف اسٹریٹجیز. تو a group of strategies یا انڈیویجول اسٹریٹجی اور ایک بزنس ماڈل جس میں ورک پلان ہے, ورک ایکٹیویٹیز ہے اور اسٹریٹجیز ہیں, اس میں اچھا بزنس ماڈل کون سا ہوگا؟ نمبر 1 کہ جس کو کسٹمر ایک امپورٹنس دے, اس کو ویلیو دے. نمبر 2 ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پروفٹس میں یا ریونیوز میں یا گینز میں یا پروفٹ ارننگز میں آپ کا انکریز ہو, اس میں اضافہ ہو. تو اگر دونوں چیزیں ہو رہی ہیں, کسٹمر بھی خوش ہو رہا ہے, آپ کے پروفٹس بھی بڑھ رہے ہیں, تو اس سے اچھا بزنس ماڈل کوئی نہیں ہو سکتا. سو ہم نے یہ کہا کہ بزنس ماڈل کیا ہے, ایک ایسا سسٹم ہے, ایک ایسا گروپ آف اسٹریٹجیز کہ جس کے اندر ہم نہ صرف اسٹریٹجیز کو ڈیفائن کرتے ہیں بلکہ ڈپارٹمنٹس یا یونٹس یا ورک پروسیسز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, اور پھر ورک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے. بٹ دا بیسک ایم کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے, اس سے ہمیں پروفٹ کیا ہو رہا ہے. اور فائدہ یا پروفٹ دو ٹرمز سے ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کسٹمر کا ہم سے سیٹسفائیڈ ہونا, اس بزنس ماڈل کو ویلیو دینا پہلی پرائرٹی ہے, اور سیکنڈلی ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پروفٹس ہیں اور گینز ہیں وہ بھی انکریز ہو. So now let's see why strategic management is important. Number 1, it results in higher organizational performance. دیکھیں اسٹریٹجک مینجمنٹ کیا ہے, مینیجنگ یور اسٹریٹجیز, کہ آپ, اور اسٹریٹجیز کیا ہے, لانگ ٹرم پلانز ہیں. سو ان لانگ ٹرم پلانز کو مینیج کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ نمبر 1 کیونکہ یہ لانگ ٹرم پلانز جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ آپ کی آرگنائزیشن کو ایک بہتر ڈائریکشن دیتے ہیں اور آپ کی آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو امپروو کرتے ہیں. سو وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ بیکاز نمبر 1
these plans جو ہم لانگ ٹرم پلانس کی بات کریں, if they are implemented in its true spirit, تو پھر یہ ہمیشہ آپ کی آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو انکریز کریں گے, آپ کی آرگنائزیشن کے لیے ہمیشہ یہ اچھی چیز ہوگی. نمبر 2, it requires that managers examine and adopt to business environment changes. Now the requirement کیا ہے اس میں, that managers should be able to examine and adopt. examine کا ورڈ آیا ہے, examine کا یہاں پہ جو مطلب ہے وہ environmental scanning کے طور پہ آیا ہے کہ managers جو ہیں وہ constantly اپنی environment کو scan کرتے رہیں, اپنی environment کو جو ہے وہ observe کرتے رہیں, اس کو monitor کرتے رہیں for changes. اب environment internal اور external ہوتی ہے, ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی یہ بات کی ہے. internal آپ کی آرگنائزیشن کے inside, external آپ کی آرگنائزیشن کے باہر. سو انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے, ریممبر میں نے آپ سے کہا تھا کہ انٹرنل انوائرمنٹ میں ہم اپنی اسٹرینگس اور اپنی ویکنیسز کو مانیٹر کرتے ہیں کہ ہماری اسٹرینگس کیا ہیں, اور ہم اگر ویکنیس ہے ہماری کہیں پہ تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کو امپروو کیا جائے, ٹھیک کیا جائے. اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ہم کیا دیکھتے ہیں, اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس. اب SWOT یعنی اسٹرینگس, ویکنیسز, اپرچونٹیز اور اینڈ تھریٹس, یہ چاروں چیزیں مل کے تو آپ کی انوائرمنٹل اسکیننگ بنتی ہے. 2 کمپوننٹس انٹرنل انوائرمنٹ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, 2 ایکسٹرنل کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ اس ایز اے مینیجر اس پورے پروسیس میں انوالوڈ رہتے ہیں. ہر وقت آپ اپنی انٹرنل انوائرمنٹ کو بھی اور اپنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو بھی مانیٹر کرتے ہیں, بیکاز ریممبر کہ انوائرمنٹس جو ہوتی ہیں وہ چینجنگ ہوتی ہیں, ڈائنامک ہوتی ہیں, اور اپنی آرگنائزیشن کو ڈائنامک بنانے کے لیے ایز اے رسپانس ٹو دوز چینجز مینیجر کو کانسٹنٹلی انوائرمنٹس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. اور سیکنڈ ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اڈاپٹ ٹو دیز چینجز, کہ اگر باہر کوئی چینج آتی ہے, یعنی کسٹمر کو نئی پروڈکٹ ڈیمانڈ کرتا ہے, کوئی نئی سروس ڈیمانڈ کرتا ہے, یا کمپیٹیٹر کوئی نئی پروڈکٹ یا سروس لے کے آ رہا ہے, تو آپ کو بھی اس کے مطابق جو ہے فوری طور پہ ایکشن کرنا پڑے گا, اڈاپٹ کرنا پڑے گا ان چینجز کو. سو وین وی ٹاک اباؤٹ اسٹریٹجک مینجمنٹ, تو اسٹریٹجک مینجمنٹ جو ہے اٹس اباؤٹ مانیٹرنگ اینڈ اڈاپٹنگ ٹو دوز چینجز. اینڈ وائی دے آر امپورٹنٹ, میں نے بار بار کہا کہ آپ انوائرمنٹ کو مانیٹر کرتے ہیں through monitoring internal and external environment, monitoring your strengths, weaknesses and your opportunities and threats. opportunities آپ کو آپ کے customers کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں, اور threats آپ کو آپ کے competitors کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے, اور competitors اور customers یہ دونوں آپ کے external environment کے component ہوتے ہیں. تو strategic management process میں آپ کیا کرنا چاہتے ہو, آپ اپنی آرگنائزیشن کی پرفارمنس بڑھانا چاہتے ہو, نمبر 1. اور اسٹریٹجک مینجمنٹ کیوں کرتے ہیں آپ, بیکاز آپ اپنی انوائرمنٹ کی کانسٹنٹ مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ چاہتے ہیں, اور کیوں مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ آپ کو جیسے ہی کوئی انوائرمنٹ میں چینجز نظر آئیں آپ اس کے مطابق ریئیکٹ کر سکیں. ڈائنامک ہونا چاہیے آپ کو. پوائنٹ نمبر 3 is it coordinates diverse organizational units helping them focus on organizational goals. دیکھیں آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ قسم کے مینیجرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے مینیجرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ تھنکنگ اور آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کے پاس. بٹ اسی طریقے سے اگر ایک آرگنائزیشن کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس کے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تھوڑی سی دوسرے سے مختلف ہوگی. اب مارکیٹنگ والے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا, چونکہ ان کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے, تو وہ ذرا ان کی جو ڈیلنگز ہوتی ہیں جو وہ تھوڑی سی جو ہے وہ زیادہ کرٹیس ہوں گی, زیادہ فلیکسیبل ہوں گی, اور زیادہ ماڈریٹ قسم کے لوگ اس میں آپ کو ملیں گے. اکاؤنٹس میں چونکہ دے ہیو ٹو اسٹک ٹو دا رولس, تو آپ کو اکثر لگتا ہے کہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں دے آر ویری ریجڈ, ویری اسٹریٹ فارورڈ, اور ان کے ساتھ ڈیلنگ جو ہوتی ہے بالکل ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے. اب یہ تو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہو گئے, ڈپارٹمنٹ کے نیچر ہو گیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لیٹ سے آپ کے 2 ایسی پروڈکٹس ہیں, 2 ایسے ڈویژنز ہیں,
میں نے جیسے لاسٹ لیکچر میں کہا کہ ایک ڈٹرجنٹس بنا رہا ہے اور کوئی ایک جو ہے فوڈ پروڈکٹس بنا رہا ہے. اب دونوں کی وے آف امپلیمنٹیشن یا اسٹریٹجیز کہہ لیں, دے ول بی ڈفرنٹ بیکاز ہر ایک کی ڈیمانڈ فرق ہے. فوڈ پروڈکٹس میں آپ کو کچھ اور اسٹینڈرڈس لوگوں کے سامنے لانے پڑتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے بیکاز وہ کنزیوم کر رہے ہیں. ڈٹرجنٹس وہ ڈائریکٹلی اوبیسلی وہ کنزیوم تو کر رہے ہیں بٹ ان کو کھا نہیں رہے, وہ ان کے باڈی کے اندر نہیں جا رہا, سو اس کے اسٹینڈرڈس کچھ اور ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وین ایور یو ٹاک اباؤٹ اینی آرگنائزیشن, تو جیسے ایک گھر کے اندر ہر ایک بندے کا جو نیچر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن مل جل کے وہ ایک ہی گھر بنتا ہے. اسی طریقے سے ایک آرگنائزیشن کے اندر آپ کے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوں گے, ڈفرینٹ ڈویژنز ہوں گے, ان کا بھی جو نیچر ہے وہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوگا, ہر ایک کی اپنی اسٹریٹجیز ہوں گی. بٹ مقصد کیا ہوتا ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ کا کہ ان تمام ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو ہمیشہ ان لائن رکھا جائے تاکہ آرگنائزیشن کے جو گولز ہیں, جو آرگنائزیشن کی جو اوور آل اسٹریٹجیز ہیں وہ اچیو ہو سکیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیویجول جو آرگنائزیشن کے یونٹس ہیں ان کی اسٹریٹجیز کو ان لائن کرنا آرگنائزیشن کے گولز کے ساتھ. سو یہ بھی کام کس کا ہے, اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کا یا اسٹریٹجک مینجمنٹ کا, کہ ہم ہر ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ایک فلیکسیبلٹی تو دی ہوئی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی وہ اچیو کر رہے ہیں اس کا مین بینیفیشری جو ہو وہ اوور آل آرگنائزیشن ہونی چاہیے, اور آرگنائزیشن کے جو گولز ہیں وہ اچیو ہونے چاہیے, اور سارے کے سارے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے آل مسٹ بی آن دا سیم پیج کہ جی ہم نے آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے. تو یہ کام کرنا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی, ہر آرگنائزیشن یونٹ کی اسٹریٹجیز کو آبزرو کرنا اور پھر ان کو ایک ڈائریکشن میں رکھنا, ایک فوکس میں رکھنا آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, دیٹ از آلسو دا ورک آف اسٹریٹجک مینجمنٹ. سو لیٹس ناؤ ڈسکس what is the strategic management process. اسٹوڈنٹس آپ کی اس وقت اسکرین کے اوپر ایک فگر, ایک ڈائیگرام آ رہا ہے. لیٹس سی what the diagram is all about. The first stage in the strategic management process is to identify the organization's current missions, goals and strategies. کہ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ یہ ایویلویٹ کرتے ہو کہ اس وقت ہماری آرگنائزیشن کی گولز کیا ہیں, اسٹریٹجیز کیا ہیں اور مشن کیا ہیں. اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا اس پروسیس کا کیا ہے کہ یو ٹینڈ ٹو ایویلویٹ کہ اس وقت یعنی کرنٹلی ہم کن چیزوں کو پہ فوکس کر رہے ہیں, کون سی ہماری اسٹریٹجیز ہیں, کون سے ہماری بیسک گولز ہیں جن کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیٹ مسٹ بی نون ٹو یو, اور پھر آپ آگے موو کرتے ہیں. اور اب وہی چیز آتا چلی ہے جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, جس کو ہم نے SWOT کہا, کہ ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو مانیٹر کرتے ہیں. انٹرنل انالیسس کس چیز پہ بیس کر رہا ہوتا ہے, اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز پہ, اور ایکسٹرنل انالیسس کن دو چیزوں پہ بیس کر رہا ہوتا ہے, اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس پہ. اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں ہمیشہ مارکیٹ میں جہاں پہ آپ کے کسٹمرز کی وجہ سے, اور تھریٹس کریٹ ہوتے ہیں آپ کے کمپیٹیٹرز کی وجہ سے. سو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کرنٹلی ہم کن چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں, ہماری اسٹریٹجیز کیا ہیں, ہمارے گولز کیا ہیں, ہمارے مشن کیا ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اس سے ریلیٹڈ, کہ انوائرمنٹ آج کل کیا کر رہی ہے, کیا ہو رہا ہے ہمارے انٹرنلی, ہم ان ریلیشن ٹو دیز گولز اور اسٹریٹجیز ہماری اسٹرینگس اور ویکنیسز کیا ہیں, اور ان ریلیشن ٹو دیز گولز اینڈ اسٹریٹجیز انوائرمنٹ میں کیا اپرچونٹیز ہیں اور تھریٹس کریٹ ہو رہے ہیں. ناؤ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے یعنی کرنٹ گولز, مشنز اور اسٹریٹجیز, اور آپ کا جو انوائرمنٹل سکیننگ ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل کی, ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے تو اب آپ فارمولیٹ کرتے ہیں اپنی اسٹریٹجیز کو. سو دا نیکسٹ اسٹیج از فارمولیٹنگ دی اسٹریٹجیز. اب ان فارمولیشن آف اسٹریٹجیز میں یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ جو اسٹریٹجیز بناتے ہیں وہ آرگنائزیشن کے ہر لیول کے لیے ہوتی ہے. فار ایگزامپل ڈویژنل لیول پہ, کارپوریشن لیول پہ یا آرگنائزیشن لیول پہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوں گی جو کہ براڈ ہوں گی. پھر ہم جو
ڈویژنل لیول پہ ہیں اس پہ اور اسٹریٹجیز بنائیں گے, ڈپارٹمنٹل لیول پہ اور اسٹریٹجیز بنائیں گے, اور پھر فردر ڈپارٹمنٹل لیول سے یا فنکشنل لیول پہ ہم اور اسٹریٹجیز بنائیں گے. سو کارپوریٹ لیول پہ یعنی آرگنائزیشن لیول پہ اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں, اس سے آگے ڈویژن لیول پہ اسٹریٹجیز بنائی جائیں گی, پھر ڈویژن لیول کے بعد جو نیکسٹ لیول آتا ہے آپ کا ڈپارٹمنٹل لیول, اس کی اسٹریٹجیز بنائی جائیں گی یا فنکشنل یونٹس کی اسٹریٹجیز بنائی جائیں گی. تو یہ جو اسٹریٹجیز بنانے کا جو سٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارمولیشن اسٹریٹجیز. مگر جو بات میں آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو یہ اسٹریٹجیز بنائیں گے یہ آرگنائزیشن کے ہر لیول کے لیے ہوتی ہے, whether it is top or whether it is the lower functional level of the organization. اب اسٹریٹجیز بنا لینا مین مقصد نہیں ہے, ویری امپورٹنٹ تھنگ از ٹو امپلیمنٹ دو اسٹریٹجیز, اور اسٹریٹجیز یا پلانس ایکشنز کے بغیر ادھورے ہوتے ہیں. تو ایکشن کیا لینا ہے, امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی ان چیزوں کی, دیٹ از دا نیکسٹ اسٹیج. سو فارمولیشن آف اسٹریٹجیز کے بعد نیکسٹ اسٹیج پروسیس میں ہے امپلیمنٹیشن آف دا اسٹریٹجیز. اب آپ نے اسٹریٹجیز بنا بھی لی, امپلیمنٹ بھی کر دی. ناؤ اٹس آلسو اباؤٹ ایویلویٹنگ دا اسٹریٹجیز ایٹ سم لیٹر اسٹیج, کہ آپ کچھ عرصے بعد اپنی ان اسٹریٹجیز کو ایویلویٹ کرتے ہو جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا ہم نے جو کچھ اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کیا تھا اور ان کو امپلیمنٹ کیا تھا کیا وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس ہمیں ملے کہ نہیں ملے. اب لیٹ سے اگر آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملتے تو پھر دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو کوئی اسٹریٹجیز میں فالٹ تھا فارمولیشن کے دوران, یا امپلیمنٹیشن کے دوران کوئی ایشو آیا ہے. تو آپ پھر ان ایشوز کو ریموو کرتے ہیں اور پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد مانیٹر کرتے ہیں کہ کیا ڈیزائرڈ ریزلٹس آئے ہیں کہ نہیں آئے. اور ڈیزائرڈ ریزلٹ تک جانے کے لیے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کوئی بھی سٹیج اگر ہم نے صحیح طور پہ نہیں کیا, یعنی اگر ہم نے اپنی کرنٹ اسٹریٹجیز کو صحیح طریقے سے اسٹڈی نہیں کیا تھا تو وہ بھی ایک ریزن بن سکتا ہے. ہم نے اپنی انوائرمنٹ کا اسکیننگ صحیح نہیں کیا, ہم نے اپنی اسٹرینگس اور ویکنیسز کو صحیح آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, ہم نے اپنی اپرچونیٹیز اور تھریٹس کو صحیح آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, یہ بھی ایک ریزن بن سکتی ہے. یا پھر ہم نے اسٹریٹجیز صحیح فارمولیٹ نہیں کی, اور اگر صحیح فارمولیٹ کر لی تو ہو سکتا ہے ہم نے امپلیمنٹیشن نہیں صحیح کی, کیونکہ ڈیزائرڈ ریزلٹ جب تک آپ کے نہیں آئیں گے اسٹریٹجک مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور اگر ڈیزائرڈ ریزلٹس آ بھی جاتے ہیں ایون دین آپ کو پھر دوبارہ فردر امپروومنٹ کی تو ہمیشہ آپشن رہتی ہے. ہو سکتا ہے آپ اس کو اور بہتر کرنا چاہیں تو پھر دوبارہ آپ سٹارٹ پہ جائیں گے, پھر آپ اپنی کرنٹ اسٹریٹجیز کو دیکھیں گے, پھر آپ سکیننگ کریں گے انوائرمنٹ کی, پھر آپ فارمولیٹ کریں گے کوئی نئی اسٹریٹجیز, پھر ان کو امپلیمنٹ کریں گے. سو ایک یہ پروسیس ہے جو کہ کانسٹنٹلی جو ہے وہ چلتا رہے گا, اور وہ پروسیس میں آپ ہمیشہ جو ہے وہ ایویلویشن بھی کریں گے, اور جب بھی آپ اس کو بہتر امپروومنٹ کی بھی کوششیں جاری رکھیں گے. سو یہ پروسیس ہے جس میں آپ ڈفرینٹ اسٹیجز سے گزرتے ہیں, بٹ مین ایم کیا ہوتا ہے اس کا, دیٹ از اگین دا ون وچ از ٹو امپروو دی آرگنائزیشنل پرفارمنس. اب ہم نے یہ جو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو ابھی دیکھا ہے, اب اس کو ہم اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دس چیپٹر. اسٹیپ 1 ہم نے کیا کہا تھا, آئیڈینٹیفائنگ دی آرگنائزیشنز کرنٹ مشن گولز اینڈ اسٹریٹجیز. کہ اسٹیپ 1 کیا ہے کہ ہم اپنی آرگنائزیشن کی جو کرنٹ مشن ہے, جو کرنٹ گولز ہیں یا کرنٹ اسٹریٹجیز جو اس وقت امپلیمنٹڈ ہیں, جو چل رہی ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو اسٹڈی کریں. دیکھیں آپ نے جب بھی کوئی چیز بلڈ کرنی ہو تو آپ ہمیشہ فاؤنڈیشن سے سٹارٹ لیتے ہیں, اور کسی بھی آرگنائزیشن کی اگر فاؤنڈیشن آپ ان ٹرمز آف اسٹریٹجیز کی بات کریں تو جو کرنٹ آپ کی بیس ہے, جو کرنٹ چیزیں آپ اچیو کر چکے ہیں یا اچیو کر رہے ہیں, وہ آپ کا ہمیشہ ایک فاؤنڈیشن بنے گی, اسٹارٹنگ پوائنٹ بنے گی اس پروسیس کی. مشن کیا ہوتا ہے, a statement of the purpose of an organization discussing the scope of its products and services.
مشن کیا بتاتا ہے؟ مشن یہ بتاتا ہے کہ جی وائی وی آر ہیئر، کہ ہم ایز این آرگنائزیشن اس انوائرمنٹ میں، اس بزنس مارکیٹ میں کیوں موجود ہیں. obviously آپ کوئی یا تو پروڈکٹس دے رہے ہوں گے، پرووائڈ کر رہے ہوں گے، یا سروسز دے رہے ہوں گے. سو وٹ از اے مشن؟ اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف دی پرپس آف این آرگنائزیشن. یعنی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک ریٹن یا ڈیفائنڈ گروپ آف ورڈز ہے کہ جو یہ ورڈز کو پڑھے گا، جو اس چیز کو اسٹڈی کرے گا، اس کو یہ پتا چلے گا کہ اس آرگنائزیشن کے ایگزسٹنس کی ریزن کیا ہے، وائی دس آرگنائزیشن از دیئر، what kind of products they are planning to offer, what kind of services they will be offering. So whenever you talk about a mission is a statement. So the right word would be mission statement. It is a statement which defines the purpose of the organization in terms of its products and services. کہ ایک آرگنائزیشن کیا پروڈکٹس اور سروسز آفر کرنا چاہ رہی ہے، جب وہ یہ چیز ڈپکٹ کرتی ہے، ریٹن میں مینشن کرتی ہے، اسٹیٹ کرتی ہے، نریٹ کرتی ہے، ڈسکرائب کرتی ہے، تو دیٹ از نون ایز مشن اسٹیٹمنٹ. دین کمز دا گولس، دا فاؤنڈیشن فار فردر پلاننگ، میئریبل پرفارمنس ٹارگیٹس. مشن تو آپ نے بتا دیا کہ جی ہم نے یہ پروڈکٹس یا یہ سروسز آفر کرنی ہے، یہ ہمارا بیسک ایم ہے ہماری اس آرگنائزیشن کا. بٹ ان ایمز کو آپ کس طرح اچیو کریں گے؟ کیا آپ کے نزدیک ایسے سٹیجز ہوں گے کہ جب آپ ان سٹیجز تک پہنچیں گے تو آپ کہہ سکیں گے کہ جی ہم نے کچھ اچیو کیا ہے؟ سو گولز کیا ہوتا ہے؟ گولز ہمیشہ میئریبل ہوتے ہیں، کوانٹیفائیبل ہوتے ہیں، مائل سٹونز ہوتے ہیں، کہ جیسے آپ ان گولز کو اچیو کریں گے آپ کسی نہ کسی جو ہے وہ مائل سٹون کو اچیو کر لیں گے، اور آپ کے نزدیک وہ جو مائل سٹون اچیومنٹ ہے وہ انوائرمنٹ میں کوئی نہ کوئی آپ کی ایک جو ورتھ ہے اس کو امپروومنٹ کے طور پہ نظر آئے گی. سو گولز ہوتے ہیں میئریبل ہوتے ہیں، ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈائزڈ ہوتے ہیں، فلیکسیبل بھی ہوتے ہیں، لیکن نریٹڈ ہوتے ہیں اور میئریبل ہوتے ہیں، کوانٹیفائیبل ہوتے ہیں. اور جیسے آپ ان گولز کو اچیو کرتے جاتے ہیں، آپ ڈفرینٹ مائل سٹونز کو اچیو کرتے جاتے ہیں، اور آپ کی آرگنائزیشنل گروتھ کے ڈفرینٹ سٹیجز کو عبور کرتی جاتی ہے، پاس کرتی جاتی ہے. The next step is doing an external analysis. دیکھیں ایکسٹرنل انالیسس از اباؤٹ ایکسٹرنل انوائرمنٹ، اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ہم نے پہلے بھی کہا کہ دیر از اے جنرل انوائرمنٹ، ایکسٹرنل انوائرمنٹ، اینڈ وی ہیو اسپیسیفک ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اسپیسیفک وہ ہوتی ہے جو یاد ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ڈائریکٹلی ہم پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. سو اس انوائرمنٹ کے دو ایسے کمپوننٹس ہیں جو ہمارے بزنس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک کسٹمرز، دوسرا کمپیٹیٹر. ایکسٹرنل انالیسس جو ہے اٹس اباؤٹ اسکیننگ یور انوائرمنٹ فار یور اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. اپرچونیٹیز آپ کو آپ کے کسٹمرز کی فارم میں نظر آتی ہے ہمیشہ آرگنائزیشن میں، اور تھریٹس آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ انوائرمنٹ میں نظر آتے ہیں فرام یور کمپیٹیٹرز. سو اپرچونیٹیز آپ کے کسٹمرز پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو، تھریٹس آپ کے لیے کریٹ کرتے ہیں آپ کے کمپیٹیٹرز. سو دا انوائرمنٹل اسکیننگ آف اسپیسیفک اینڈ جنرل انوائرمنٹس فوکسنگ آن آئیڈینٹیفائنگ اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. صرف ہم کسٹمرز یا کمپیٹیٹرز پہ ہی کنسنٹریٹ نہیں کر رہے، مگر اس کے علاوہ ایکسٹرنل انالیسس میں آپ کے انوائرمنٹ کے باقی بھی کمپوننٹس آ جاتی ہیں. لیکن جنرلی جب آپ اپرچونیٹیز اور تھریٹس کی بات کرتے ہو تو کسٹمرز اور کمپیٹیٹرز کی بات کی جاتی ہے. لیکن ایکسٹرنل انالیسس اوور آل آپ کی تمام انوائرمنٹ کو، ویدر وہ جنرل ہے یا اسپیسیفک ہے، ان تمام کے جو ایفیکٹس آپ کی آرگنائزیشن پہ ہو سکتے ہیں ان تمام کو کنسیڈر کرتی ہے، ان تمام کو ویلیویٹ کرتی ہے، ان تمام کو گیج کرتی ہے، میئر کرتی ہے. سو ایک مشن اسٹیٹمنٹ کے کیا کیا کمپوننٹس ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک مشن اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا تھا. مشن اسٹیٹمنٹ میں کسٹمرز کی بات کی جاتی ہے
کہ ہمارے کسٹمرز کون ہوں گے. کیا وہ کارپوریٹ کلائنٹس ہوں گے, کیا وہ نارمل کلائنٹس ہوں گے, کامن پیپل ہوں گے, کیا ہم کسی پرٹیکولر کلچر پہ فوکس کریں گے, کیا ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ کوئی اور آرگنائزیشن ہے جس کے فردر آگے اور کلائنٹس ہوں گے, کیا ہم ایز اے تھرڈ پارٹی ایکٹ کریں گے, کیا ہم جو ہے وہ کلوز آرگنائزیشن ہوں گے, کیا ہم اوپن آرگنائزیشن ہوں گے, مارکیٹس ہماری کہاں پہ ہوں گی, ویئر ڈز دا فرم کمپیٹ جیوگرافکلی, کیا ہم لوکل مارکیٹ میں ہی صرف کمپیٹ کریں گے, کیا ہم ایشین مارکیٹ میں کمپیٹ کریں گے, کیا ہم گلوبلی کمپیٹ کریں گے, ہماری مارکیٹ کیا ہوگی. تو کیا ہم صرف لوکل مارکیٹ کی نیڈز کو پورا کریں گے یا ایشیا کی یا ورلڈ اوور گلوبل لیول پہ بھی ہم جائیں گے. ہمارے لیے کیا کنسرنز ہیں سروائیول, گروتھ یا سسٹینیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, کیا چیزیں ہمارے پاس ہوں تو ہم زیادہ سسٹینیبل انوائرمنٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے, کیا چیزیں اگر ہم اچیو کریں گے, کیا مائل سٹونز ہم اچیو کریں گے تو ہماری گروتھ ہوگی اور پروفیٹیبلٹی ہوگی. ہماری اوور آل فلسفی کیا ہے آرگنائزیشن کی, ہمارے نزدیک ویلیوز کیا ہیں, کون سے ایسے نارمز اور بلیفز ہیں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں ایز آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. ہمارے واٹ آر اوور کنسرنس فار پبلک امیج, ہمارے نزدیک پبلک امیج کی امپرومنٹ کے لیے ہمیں کس حد تک سوشل رسپانسو ہونا پڑے گا, کیا ہم انوائرمنٹ کی کیئر کریں گے ان ٹرمز آف پروڈکٹس اینڈ سروسز وی آر آفرنگ, کیا ہم کسی قسم کی سوسائٹل کنسرنس کو اپنے ہاں امپورٹنس دیں گے کہ نہیں دیں گے. فار ایگزامپل کیا ہم جو ہے وہ سوشل رسپانسبلٹی کی حد تک یا سوشل رسپانسونیس کی حد تک بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. ہماری بیسک پروڈکٹس اور سروسز کیا ہوں گی, کیا ہم بنانے لگے ہیں, کیا ہم ایک ایجوکیشن سیکٹر کے اندر رہتے ہوئے ایک سروس پرووائڈر ہوں گے, کیا ہم جو ہے وہ فزیکل پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں, کوئی چیز بنا کے بیچ رہے ہیں, کیا ہماری پروڈکٹس اور سروسز ہیں, کس قسم کی ٹیکنالوجی ہم یوز کریں گے, کیا یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم لوکلی پروڈیوس کریں گے یا ہم امپورٹ کریں گے, کوئی ایسی نئی ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے جو پہلے پاکستان میں نہیں ہے, کیا یہ ٹیکنالوجی ایک بریک تھرو کرے گی مارکیٹ کے اندر ان ٹرمز آف پروڈکٹس اور سروسز. سیلف کانسیپٹ کیا ہے, یعنی ہماری کور کمپیٹنسیز کیا ہیں, ہمارے پاس وہ کون سے ایسے سکلز ہیں, کون سے ایسا نالج ہے, کون سی وہ اتنی ایکسپرٹیز ہے کہ جو باقیوں کے پاس نہیں ہے, جو ہمیں کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج دے گی مارکیٹ کے اندر. جیسے کئی مشن سٹیٹمنٹس آپ کو پڑھنے کو ملتی ہیں جس میں کہا ہوتا ہے کہ وی ہیو این ایکسپیرئنس based on our experience of 25 years in other fields, bringing this experience to a new organization یا new component of the organization, کہ ہمیں 25 سال کا آلریڈی مارکیٹ کا ایکسپیرینس ہے اور اس کے ساتھ اب ہم ایک نیا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر آپ کا سیلف کانسیپٹ کیا ہے, مشن اسٹیٹمنٹ میں وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کی کور کمپیٹنسیز کیا ہیں, کہاں پہ آپ کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی یو ٹاک اباؤٹ یور کنسرنس فار امپلائیز, کہ آپ اپنے امپلائیز کو کس حد تک ایز این ایسٹ آف دی فرم سمجھتے ہیں, وٹ کائنڈ آف ویلیو یو گیو ٹو یور امپلائیز. سو یہ ساری چیزیں, ٹاکنگ اباؤٹ یور کسٹمرز, ٹاکنگ اباؤٹ یور image, your social responsibilities, your products and services, your employees. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جنرلی آپ کو ایک مشن سٹیٹمنٹ میں نظر آتی ہیں in one way or another. تھرڈ اسٹیپ کیا ہے, doing an internal analysis. اور internal analysis means talking about your internal environment. So you tend to assess what? You tend to assess your resources, capabilities and activities. اور میں اس کو دوسرے طریقے سے ایسے کہہ سکتا ہوں کہ ہم انالیسس کس چیز کا کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اسٹرینگس کا اور اپنی ویکنیسز کا. سو
بیسکلی ہم اس میں کر کیا رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیپیبلٹیز کیا ہیں, یعنی ہماری اسٹرینگس کیا ہیں, اور کیا ان کیپیبلٹیز کو ایز ود رسپیکٹ ٹو دا مارکیٹ, کیا ہماری وہ کیپیبلٹیز انف ہیں کہ نہیں ہیں. اگر وہ کم ہیں تو ہمیں اس کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو ویکنیس ایز کمپیئر ٹو دا مارکیٹ ریکوائرمنٹ یا مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں ہماری کوئی ویکنیس تو نہیں ہے, کون سا ایسا ایریا ہے جس کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے, یا ہمیں اس میں اپنے امپلائیز کو یا اپنے ورکرز کو یا اپنی مینجمنٹ کو ٹریننگز دینے کی ضرورت ہے, ان کے اسکلز اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. سو وین وی ٹاک اباؤٹ اسٹرینگس کریٹ ویلیو فار دا کسٹمرز اینڈ اسٹرینگتھن دا کمپیٹیٹیو پوزیشن آف دی فرم. اسٹرینگس کیا ہے؟ آپ کے جو انٹرنل کسٹمرز ہیں, یعنی آپ کے جو امپلائیز ہیں, ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, اور آپ کے ایکسٹرنل کسٹمرز جو ہیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. میں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ ورڈ یوز کیا انٹرنل اور ایکسٹرنل کسٹمرز کا. انٹرنل وہ ہوتے ہیں جو آپ کے امپلائیز ہیں, ایکسٹرنل آپ کے جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کو آپ اپنی پروڈکٹس اور سروسز سیل کر رہے ہیں. لیکن ایک آرگنائزیشن کے انٹرنلی بھی کسٹمرز جو ہوتے ہیں وہ اس کے امپلائیز ہوتے ہیں. اب بات اگر ہم یہ کریں تھوڑی سی کہ جب آپ آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو اسٹرینگتھ جو ہیں وہ آپ کے امپلائیز کی وجہ سے آ رہی ہیں, لیکن اس کا بینیفٹ کس کو ٹرانسفر ہوگا ایٹ دی اینڈ؟ ان کسٹمرز کو جو آپ کی پروڈکٹس اور سروسز کو لے رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں, کنزیوم کر رہے ہیں. اور یہ آپ کی امپرومنٹ کیا ہوگی؟ یہ آپ کی ایک اسٹرینگتھ بن جائے گی. آپ کے امپلائیز جو ہیں, آپ کی جو اسکلز ہیں, آپ کی جو انٹرنل آرگنائزیشن انوائرمنٹ کی جو اسٹرینگس ہیں, وہ آپ کی کمپیٹیٹیو جو پوزیشن ہے مارکیٹ میں اس کو بہتر کرے گی. اس میں ایک ایڈڈ پوائنٹ ہوگا. بٹ ویک کیا ہے, ویکنیس کیا ہے؟ اگر آپ انٹرنلی آپ یہ فیل کرتے ہو کہ جو آپ کی انوائرمنٹ ہے اس میں دیر سم لیک آف اسکلز, لیک آف نالج, لیک آف ٹیکنالوجی, کوئی ایسا چیز ہے جس میں ہم ویک ہیں ایز کمپیئر ٹو دا اور کمپیٹیٹرز یا مارکیٹ یا ادر تھنگ, تو پھر وہ کیا ہے اسی طریقے سے جیسے اسٹرینگس آپ کی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کو انہینس کرتی ہے, ویکنیسز آپ کے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کو ریڈیوس کرتی ہے, اس کو ڈس ایڈوانٹیج کی طرف لے کے جاتی ہے. اب انٹرنل انالیسس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وی اینالائز فائنینشیل اینڈ فزیکل ایسیٹس, بٹ وی آلسو نیڈ ٹو ٹیک ان کنسیڈریشن دی اسیسمنٹ آف کلچر اور انٹینجیبل ایسیٹس which is rather difficult and it's not easy. So انٹرنل انالیسس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فائنینشیل پوزیشن کیا ہے, اس کو میئر کیا کرنا آسان کام ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, اپنے اسیسمنٹ کر سکتے ہیں, اپنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ریویو کر سکتے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ان ٹرمز آف ایسٹس جو ہے فائنینشیل گین میں کہاں پہ, فائنینشیل پرفارمنس اس کی کیسے ہے. بٹ پرابلم کہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ اپنے انٹینجیبل ایسٹس کو دیکھتے ہیں, اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اگر آپ ایون اپنی آرگنائزیشن میں یہ دیکھنا چاہیں کہ جی ہمارے اسکلز کا لیول کیا ہے, یا ہمارا کلچر کیسا ہے, یا کیا ہم اگر آپ اپنا سوشل آڈٹ بھی اگر انٹرنلی کرنا چاہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مانیٹر کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن امپورٹنٹ بہت ہے. بیکاز یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اوور آل اگر آپ نے اس میں آپ کو اسٹرینگس نظر آتی ہیں تو پھر آپ کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج انہینس ہوگا. اگر اس میں آپ ویک ہیں تو پھر یہ ایز اے کمپیٹیٹیو ڈس ایڈوانٹیج ٹریٹ ہوگا, اور آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ہمیشہ بیک فوٹ پہ موو کرتی جائے گی, پیچھے ہٹتی جائے گی ان ٹرمز آف کمپٹیشن. یہاں پہ میں نے دوبارہ لکھ دیا کہ اسٹیپ 2 اور 3 یعنی کنڈکٹنگ این ایکسٹرنل انالیسس اور کنڈکٹنگ این انٹرنل انالیسس کو ہم SWOT کہتے ہیں, یعنی اسٹرینگثس, ویکنیسز, اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس. اسٹرینگثس اینڈ ویکنیسز آپ کے انٹرنل انالیسس کا پورشن ہوتا ہے, اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس جو ہے وہ آپ کے ایکسٹرنل انالیسس کا پورشن ہوتا ہے. 4 stages formulating strategies. And when we talk about formulating our strategies, تو that is a very important stage, because یہاں پہ اب آپ اپنی strategies کو shape دے رہے ہوتے ہیں,
اور یہاں پہ ریممبر ہم نے کہا تھا کہ ہم اسٹریٹجیز کو فارمولیٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن کے ہر لیول کے لیے، کارپوریٹ لیول کے لیے، ڈویژنل لیول کے لیے، ڈپارٹمنٹل لیول کے لیے، فنکشنل لیول کے لیے. اب یہ جتنے بھی لیولز ہیں ان تمام لیولز کے لیے ہم اپنی اسٹریٹجیز کو فارمولیٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں. سو فارمولیٹنگ اسٹریٹجیز میں کیا آ جاتا ہے؟ ڈیولپ اینڈ ایویلویٹ اسٹریٹجک الٹرنیٹیوز. ہمیشہ بزنس ڈیسیجن میکنگ تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس مور دین ون الٹرنیٹیو ہو، مور دین ون اسٹریٹجی ہو، اور آپ اس میں سے بیسٹ الٹرنیٹیو کو پک کریں. آپ گیون الٹرنیٹیوز میں سے جب بیسٹ الٹرنیٹیو کو پک کر لیتے ہیں پھر اس کے لیے آپ اسٹریٹجیز ڈیفائن کرتے ہیں. سو الٹرنیٹیوز ہونا کہ جی یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے، یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے، یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. سو ایز اے مینیجر the role of the top management is to identify out of the given alternatives best alternative کو identify کرنا and then select appropriate strategies for it. جو آپ نے الٹرنیٹیو پک کیا ہے، جو آپ نے الٹرنیٹیو سلیکٹ کیا ہے آؤٹ آف دا ڈفرنٹ الٹرنیٹیوز، اس کے لیے اسٹریٹجیز بنانا ہے. لیکن اسٹریٹجیز بناتے وقت آپ وہ جو اسٹریٹجیز اب اس الٹرنیٹیو کو اچیو کرنے کے لیے ڈیولپ کریں گے وہ آرگنائزیشن کے تمام لیولز کے لیے ڈیفائن کی جائے گی، اور تاکہ آپ کو جو ہے کمپیٹیٹرز کے اگینسٹ آپ کو ایڈوانٹیج مل سکے. سو سلیکٹ اپروپریٹ اسٹریٹجیز فار آل لیولز ان دا آرگنائزیشن دیٹ پرووائڈز ریلیٹو ایڈوانٹیج اوور کمپیٹیٹرز. اسٹریٹجیز کا مین مقصد ہی کمپیٹیٹرز کو ہینڈل کرنا ہے، کمپٹیشن کو مینیج کرنا ہے، ایڈوانٹیج لینا ہے، ایج لینا ہے کمپٹیشن میں. The third point is match organizational strengths to environmental opportunities. بڑا امپورٹنٹ دو پوائنٹس ہیں. دیکھیں جو آپ نے اپنے بزنس انٹرنل انوائرمنٹل انالیسس کے بعد اپنی جو اسٹرینگس آئیڈینٹیفائی کی ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان اسٹرینگس کو آپ کیسے اپرچونٹیز میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. یعنی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کو یہ نظر آتا ہے کہ جی ہمارے ہاں جو ہمارے انٹرنل ہمارے امپلائیز ہیں اس میں اکثر ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ویب بیسڈ ٹریننگز پہلے کنڈکٹ کی ہوئی ہیں، یعنی ٹریننگز میں ان کا بڑا ایکسپوجر ہے. لیٹس سے اٹس این ایجوکیشن بیسڈ آرگنائزیشن. تو ٹرینرز ہمارے پاس کچھ ہیں جو پروفیشنل ٹرینرز ہیں، اب وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک اپرچونٹی آئیڈینٹیفائی کی کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہم اپنے ان ٹیچرز کو انوالو کریں اور ایک پینل بنائیں اور پھر ہم کارپوریٹ ٹریننگز کی طرف جائیں. یعنی یہ ٹیچرز جو ہیں وہ ٹیچنگ تو کرتے رہیں لیکن اپنے ٹرینر ہونے کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو یوز کریں اور ٹریننگز کریں ڈفرینٹ کارپوریٹ کلائنٹس کے لیے، ڈفرینٹ ادر آرگنائزیشنز کے لیے، اور ریونیو لے کے آئیں. ان میں سے ہم ان ٹرینرز کو بھی پے کریں گے اور آرگنائزیشن کا بھی فائدہ ہوگا، آرگنائزیشن کو بھی ریونیو کا شیئر ملے گا جب وہ اپنی فیسلٹیز پرووائڈ کرے گی. تو اپرچونٹیز جو ہوتی ہیں وہ حاصل کی جاتی ہیں بیسڈ آن دا اسٹرینگس وی ہیو ود ان دی آرگنائزیشن. اسٹرینگس جو ہے آپ کو اپرچونٹیز کیپچر کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. اسی طریقے سے آپ کی جو ویکنسز ہوتی ہیں وہ انفیکٹ کس چیز سے ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں؟ جی بالکل تھریٹس کے ساتھ، کہ یہ جو ہماری ویکنسز ہیں یہ کہیں ہمارے لیے مارکیٹ میں تھریٹ نہ بن جائے. سو اسٹرینگس اپرچونٹیز کو کیپچر کرتی ہے بٹ ویکنسز جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کئی دفعہ فار ان ٹرمز آف دا تھریٹس in the market or in the environment. So you match your organizational strengths to environmental opportunities and you rectify or correct your weaknesses and guard against the threats. آپ اپنی weaknesses کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں یہ threat میں کنورٹ نہ ہو جائے اور کوئی competitor اس کا فائدہ نہ اٹھا لے. Strengths matched against opportunities, weaknesses matched against the possible level of threat. So you try to remedy try to rectify, try to improve your threats, weaknesses, تاکہ آپ possible level of threat کو reduce کر سکیں which can be possible in the
near future. The next step is step 5, which is about implementation of those strategies. Implementation क्या है? Effectively fitting organization structure and activities to the environment. अब implementation में आप क्या कर रहे हैं? आपका जो current environment में जो आप जिस तरह चल रहे हैं, आपका जो structure है उसको आप इस तरह रीअलाइन करते हैं, इस तरह थोड़ा सा अमेंड करते हैं कि जो मार्केट में जो एनवायरनमेंट की जो डिमांड्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको बेहतर तौर पे फिर हम हैंडल कर सकें। यानी हम अपने एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रेशर्स को डील करने के कैपेबल बनाते हैं, और इसके दौरान हम क्या करते हैं, किसी हद तक अपने स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं और एक्टिविटीज़ को मैच करते हैं कि जी जो स्ट्रक्चर है, यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टेज लेवल्स हैं, वो जो जो काम कर रहे हैं वो उसी तरह होने चाहिए, इन लाइन होने चाहिए, मैच करने चाहिए, और एनवायरनमेंट को जो है हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ जो है उसको रिएक्टिव होना चाहिए। द एनवायरनमेंट डिक्टेट्स द चोजन स्ट्रैटेजी। एनवायरनमेंट जो होती है वो हमेशा डिक्टेट करती है, बताती है, गाइड करती है कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज को पिक करना चाहिए। इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्स एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैच टू इट्स रिक्वायरमेंट्स। ये मैंने पहले भी कहा। द पॉइंट इज कि आपको गाइड कौन कर रहा होता है इस पूरे प्रोसेस में? आपकी एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट होती हैं इन पूरे चीज़ों को सामने रखते हुए, पूरे प्रोसेस के गुजरने के बाद, और फिर जब आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो अब आप उन स्ट्रैटेजीज की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कहीं आपको अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, कहीं आपको अपनी वर्क एक्टिविटीज़ को बेहतर करना पड़ेगा, कहीं आपको अपने वर्क प्रोसेसेस को, अपने डिपार्टमेंट्स को, अपने फंक्शनल यूनिट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, रीअलाइन करना पड़ेगा। बट बेसिक एम क्या है कि हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो इम्प्रूवमेंट कब आएगी? जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनल एनवायरनमेंट को मोर रिएक्टिव बना देंगे टुवर्ड्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि जो जो चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रही हैं उसके मुताबिक इंटरनली जो हमारी एनवायरनमेंट है वो भी रिएक्टिव हो सके, उसके तौर पे रिएक्ट कर सके और उन चीज़ों को जो है वो जो है उन चेंजेस को अडॉप्ट कर सके, उन चेंजेस को। Next step is evaluation. Evaluating the results is about how effective have strategic plans be, कि हमने जो strategic plans बनाए थे वो किस हद तक effective रहे, किस हद तक हमें desired results मिल गए। What adjustments if any are necessary, कि हमें कौन कौन सी ऐसी adjustments करनी पड़ेंगी जो necessary हैं इन तमाम results को बेहतर तौर पे अचीव करने में। अगर कहीं पे हम कोई रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाए तो फिर हमें कौन कौन सी उसमें मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज। हम ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती हैं। ये जो इस वक्त आपके सामने फिगर डिस्प्ले हो रही है, इसमें हम आप 3 लेवल्स की बात करें। जैसे हमने बार बार कहा, डिस्कस किया इस लेक्चर में कि जी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के लिए डिफाइन की जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं: कॉर्पोरेट लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल एंड फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल का मतलब है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर। सो इफ इट इज अ मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन, एक ऐसी बिजनेस कॉर्पोरेशन है कि जो डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट सर्विसेज ऑफर कर रही है, तो वो जब अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएगी, ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी बनाएगी, तो उसको हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कहेंगे। अब इसके डिफरेंट बिजनेसेस हैं। बिजनेस यूनिट 1 है, एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट 1 है, एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट 2 है। इनको SBUs भी कहते हैं। SBU क्या है कि आपको लेट्स से एक मार्केट में एक बिजनेस ऐसा नजर आया जो उस एनवायरनमेंट में, उस मुल्क में बहुत ज़्यादा डिमांड रखता है, तो आपने वहाँ की मार्केट के लिए एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट डेवलप कर दिया। लेट्स टॉक इन टर्म्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फिलिप्स जैसे एक मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। फिलिप्स जो है वो डिफरेंट बिजनेसेस में है, लेकिन पाकिस्तान में फिलिप्स का जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है वो लाइट्स और लाइटनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मेनली उनका एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है। लेकिन फिलिप्स जो है
وہ ہوم اپلائنسز میں بھی ہے. کسی حد تک آہستہ آہستہ ایک ہوم اپلائنس کا بھی اسٹریٹجک بزنس یونٹ پاکستان میں ڈیولپ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ فلپس جو ہے وہ انرجی سے ریلیٹڈ جنریٹرز، انڈسٹریل جنریٹرز، اس قسم کی پروڈکٹس بھی بناتا ہے. سو ہر ملک میں فلپس ایک ڈفرنٹ بزنس کو دیکھتا ہے، جو اس کو وہاں امپورٹنٹ نظر آتا ہے اس اپرچونٹی کو کیپچر کرتا ہے اور وہاں پہ اس کے مطابق ایک بزنس یونٹ ڈیولپ کرتا ہے. سو ایسا بزنس یونٹ، ایسا بزنس کمپوننٹ جو کسی انوائرمنٹ میں کسی اسپیسیفک نیڈ کو دیکھ کے ڈیولپ کیا جائے اور لازمی نہ ہو کہ ہر ملک میں وہ یونٹ ایگزسٹ کرے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اوور اسٹریٹجک بزنس یونٹ، کہ ہم نے اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا بزنس یونٹ ڈیولپ کیا جو ہمارے اس ایریا کی، اس جیوگرافیکل انوائرمنٹ کی، اس مارکیٹ کی نیڈ کو پورا کر سکے. سو جب آپ اپنے بزنس یونٹس کے لیول پہ، یعنی اپنی پروڈکٹس کے لیول پہ، یا اپنے بزنسز جو آپ کے ڈفرینٹ ہیں، آپ ڈٹرجنٹس میں بھی ہیں، آپ فوڈ پروڈکٹس میں بھی ہیں، تو دو ڈفرینٹ بزنسز ہیں. جب آپ بزنس لیول پہ اسٹریٹجیز اپنی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمیں اس بزنس کو کیسے امپروو کرنا ہے اور اس بزنس کو کیسے امپروو کرنا ہے، تو جب بزنس لیول کی اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں ان کو ہم کمپیٹیٹو اسٹریٹجیز کہتے ہیں. اور پھر ہر بزنس یونٹ کے اندر میں نے کہا تھا کہ ہر بزنس یونٹ کا اپنا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوگا، اپنا سیلز ڈپارٹمنٹ ہوگا، اپنا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوں گے، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہوگا. تو پھر جب آپ فنکشنل لیول پہ اسٹریٹجیز بناتے ہیں کہ جی ہم نے مارکیٹنگ کو کیسے امپروو کرنا ہے، ہم نے اکاؤنٹنگ پریکٹسز کو کیسے اسٹینڈرڈائز کرنا ہے، تو جب آپ فنکشنل لیول پہ جا کے اسٹریٹجیز ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کو ہم فنکشنل اسٹریٹجیز کہتے ہیں. سو 3 لیول کی اسٹریٹجیز ہمیشہ ڈیفائن کی جاتی ہیں. کارپوریٹ لیول جو اوور آل آرگنائزیشن کے لیول پہ ہوتی ہے، اور اسپیشلی فار دوز آرگنائزیشن وچ آر ان ڈفرنٹ بزنسز. پھر جو ڈفرنٹ بزنسز میں ایک آرگنائزیشن ہے، ہر بزنس یونٹ کے لیے، ہر بزنس کے لیے جب وہ اسٹریٹجیز ڈیفائن کرتی ہے اس کو ہم کمپیٹیٹو اسٹریٹجیز کہتے ہیں. اور پھر ان بزنسز کے اندر جو آپ کے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، مارکیٹنگ، سیلز، فنکشنل یونٹس ہیں آپ کے، ان کے لیے جب اسٹریٹجیز ڈیفائن کی جاتی ہیں تو اس کو ہم فنکشنل لیول اسٹریٹجیز کہتے ہیں. اب کارپوریٹ اسٹریٹجیز کیا ہے؟ کارپوریٹ اسٹریٹجیز میں we talk about top management's overall plan for the entire organization and its strategic business units. Corporate level strategies کیا ہے؟ جو overall organization کے لیول کی strategies ہے، یعنی پوری organization کو جو نیا ڈائریکشن دیتی ہو اور اس کو مینج کرتی ہو یا اس کو ڈیفائن کرتی ہو، اس کی پرفارمنس کی امپرومنٹ کی بات کرے، وہ strategies کارپوریٹ لیول اسٹریٹجیز کہلاتی ہیں. اور اس کو کون ڈیفائن کرتا ہے؟ اس کو ٹاپ مینجمنٹ ڈیفائن کرتی ہے. اب ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس آف کارپوریٹ اسٹریٹجیز کون کون سی ہیں؟ گروتھ، اسٹیبلٹی، رینیول. گروتھ اسٹریٹجیز کیا ہے؟ ایکسپینشن انٹو نیو پروڈکٹس اینڈ نیو مارکیٹس. کارپوریٹ لیول پہ جو پہلی گروپ آف اسٹریٹجی ہے اس کو ہم گروتھ اسٹریٹجی کہتے ہیں. اور گروتھ اسٹریٹجی کیا ہے؟ کہ جب ایک آرگنائزیشن کسی نئی مارکیٹ میں جائے، یعنی کسی نئی گلوبل مارکیٹ میں، کسی نئی کنٹری میں جائے، کسی نئی بزنس ٹریڈ زون میں جائے، یا جیسے یورپین یونین ہے، باقی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نیو مارکیٹ میں گئے، یا ہم کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کریں، نئی نیو سروس لانچ کریں، تو پھر ہم کہتے ہیں ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. اسٹیبلٹی کیا ہے؟ کہ ہم نئی پروڈکٹ یا نئی مارکیٹ میں نہ جائیں، ہم کیا کریں کہ جہاں پہ ہم ہیں، یعنی جیسی مارکیٹ، جن مارکیٹس میں ہم کرنٹلی آپریٹ کر رہے ہیں، اپنی پروڈکٹس اور سروسز دے رہے ہیں، اور جو پروڈکٹس اور سروسز ہم اس وقت دے رہے ہیں وہ بھی وہیں کی وہیں رہے، ہم اسی مارکیٹ میں اپنے آپ کو بہتر طور پہ اسٹیبلائز کرنے کی بات کریں، اسٹیبل کرنے کی بات کریں، اسٹیبلش کرنے کی بات کریں. سو گروتھ کیا ہے؟ نئی مارکیٹ میں جانا، نئی پروڈکٹ یا سروس لانچ کرنا. اسٹیبلٹی کیا ہے؟ کہ نہ نئی پروڈکٹ لانچ کرنا، نہ نئی مارکیٹ میں جانا، بلکہ اسٹیٹس کو رکھنا، جہاں ہے جیسے ہی کی بنیاد پہ رہنا، اور اپنی مارکیٹ کے اندر رہتے ہوئے زیادہ طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا، اسٹیبلش کرنا. رینیول کیا ہے؟ رینیول کیا ہے؟ کہ جی ایگزامینیشن آف آرگنائزیشنل ویکنیسز دیٹ آر لیڈنگ ٹو پرفارمنس ڈکلائن. رینیول کرنا، ریویو کرنا، اب ریویو کرنا کہ جہاں جہاں ہماری ویکنیسز ہیں
ان کو ہم امپروو کریں اور اپنی آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو اوور آل امپروو کریں. تو دیز آر کالڈ رینیول اسٹریٹجیز. اب ہم دیکھ رہے ہیں گروتھ اسٹریٹجیز کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر. What are growth strategies? Seeking to increase the organization business by expansion into new markets and new products. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ گروتھ اسٹریٹجی کیا ہے کہ نئی پروڈکٹ لانچ کرنا, نئی سروس لانچ کرنا یا نئی مارکیٹس میں جانا. لیٹ سے ہم پہلے پاکستان میں صرف اپنی پروڈکٹس اور سروسز آفر کر رہے تھے, اب ہم نے جو ہے ایکسپورٹ بھی کرنی شروع کر دی ہیں, کسی نئے ملک میں بھی بھیجنی شروع کر دی ہیں. تو we are now into growth strategies. اب ٹائپ آف گروتھ اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ The first one is concentration. Then we have vertical integration, then we have horizontal integration, and then we have diversification. یہ 4 قسم کی گروتھ اسٹریٹجیز ہیں. گروتھ اسٹریٹجیز ذہن میں رکھنی ہے اب آپ نے کہ گروتھ از when we are talking about new market اور new product. اور اس کے اندر فردر 4 ہمارے پاس آپشنز ہیں: concentration, vertical and horizontal integration and diversification. concentration کیا ہے؟ Focusing on a primary line of business and increasing the number of products offered or markets served. Concentrate کرنا, focus کرنا اپنے primary business پہ, یعنی business کو change نہ کرنا. جو ہمارا business ہے, let's say ہم we are into detergents, so detergents ہی offer کر رہے ہیں, کوئی نئی product نہیں بنا رہے, کوئی نئی چیز نہیں offer کر رہے, but at the same time ہم اپنی number of products بڑھا رہے ہیں اور نئی مارکیٹس میں جا رہے ہیں. جو بیسک لائن آف آور بزنس ہے, پرائمری ہے, وہ اس کو وہیں پہ رکھنا, اس کو انٹیکٹ رکھنا, کنسنٹریشن میں رکھنا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم نمبر آف پروڈکٹس جو ہے ہم اور جو نمبر آف مارکیٹس ہے ان کو انکریز کریں, کنسنٹریٹ کریں, فوکس اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں. ورٹیکل انٹیگریشن میں ہم بات کریں گے. ورٹیکل کا مطلب دیکھیں, میں تھوڑا سا اس کو آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں. ہم ایک آرگنائزیشن ہے, ہم جو کچھ بناتے ہیں وہ ہم آگے اپنے ڈسٹریبیوٹر کو دیتے ہیں جو کسٹمر تک لے کے جاتا ہے. تو جب ہم بات کریں, یہ ورٹیکل ہے, ٹھیک. اب ورٹیکل آپ اس طرح ہے, اور اس ورٹیکل کے اوپر آپ ایز این آرگنائزیشن سینٹر میں ہے, آپ سے آگے یعنی ورٹیکلی فارورڈ آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہے, اور ورٹیکلی نیچے آپ کے بیکورڈ سائڈ پہ آپ کا سپلائر ہے. سپلائر آپ کو جو کچھ پرووائڈ کرتا ہے, آپ کی آرگنائزیشن اس کو مینوفیکچر کرتی ہے اور اس کو آگے اپنے ڈسٹریبیوٹر تک دیتی ہے جو اس کو آگے کسٹمر تک پہنچاتا ہے. یہ ورٹیکل ہے. اور ورٹیکل کے اوپر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس ورٹیکل کے اوپر سینٹر میں آپ کی آرگنائزیشن ہے. فارورڈ جائیں گے تو ڈسٹریبیوٹر آ جائے گا, بیکورڈ جائیں گے تو آپ سپلائر کی طرف چلے جائیں گے. کلیئر؟ اب بیکورڈ انٹیگریشن کیا؟ انٹیگریٹ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ملا لینا. ورٹیکل انٹیگریشن میں بیکورڈ انٹیگریشن کیا ہے کہ ہم اپنے سپلائر کی جگہ خود اپنے سپلائی کے ریسورسز ڈیولپ کر لیں. فار ایگزامپل نیسلے جو ہے پاکستان میں, وہ ڈفرنٹ جگہوں سے دودھ کلیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے پلانٹ کے اوپر لے کے آتا ہے. سو ڈفرنٹ سپلائرز اس کو دودھ سپلائی کرتے ہیں, وہ اپنے پلانٹ پہ لے کے آتا ہے, اس کو پیک کرتا ہے اور ڈسٹریبیوشن کے لیے آگے ڈفرنٹ چینلز کو یوز کرتا ہے. اگر نیسلے یہ کرے کہ جی اپنے فارم ہاؤسز کریٹ کر لے اور وہاں سے اپنے فارم ہاؤسز سے دودھ کلیکٹ کر کے تو اپنے پلانٹ پہ لے آئے, اب کیا ہوا کہ بیکورڈ انٹیگریشن کر لی ہے ہم نے, جو اپنے سپلائرز ہیں ان کو ریپلیس کر دیا اور اس کی جگہ اپنا ہی ایک کمپوننٹ ڈیولپ کر لیا ہے جو ہمیں سپلائی دے رہا ہے. دیٹ ول بی نون ایز بیکورڈ ورٹیکل انٹیگریشن. اچھا, اسی طریقے سے اگر ڈسٹریبیوشن کے لیے ہم کسی اور کو دینے کی بجائے خود اپنی ڈسٹریبیوشن چینل کریٹ کر لیں, ڈسٹریبیوشن ورک فورس کریٹ کر لیں. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے نیسلے خود ڈسٹریبیوشن کرتا ہے, تو انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ڈسٹریبیوٹرز کو سیٹ اسائڈ کر دیا اور خود ڈسٹریبیوشن کا ایک کمپوننٹ ڈیولپ کر لیا اپنا. اب کیا ہے, دیٹ ول بی نون ایز فارورڈ ورٹیکل انٹیگریشن. اب یہاں پہ دیکھیں, بیکورڈ ورٹیکل انٹیگریشن اٹمپٹنگ ٹو گین کنٹرول آف انپٹس بیکم اے سیلف سپلائر. بیکورڈ ورٹیکل انٹیگریشن کیا ہے, سیلف سپلائر بن گئے, سپلائر کو ہٹا دیا, خود اپنی سپلائی کا ایک ریسورسز کا کمپوننٹ ڈیولپ کر لیا.
फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है? अटेम्प्टिंग टू गेन कंट्रोल ऑफ आउटपुट थ्रू कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और प्रोवाइड कस्टमर सर्विस एक्टिविटीज एलिमिनेटिंग द इंटरमीडिएरीज, यानी कस्टमर और आपकी फर्म के बीच में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, उसको हटा दिया, अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट कर लिया, खुद आपकी फर्म का कोई कंपोनेंट है जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। अब इन चीजों का फायदा क्या होता है? देखें, इन चीजों का फायदा ये होता है कि वो जो मार्जिन से जो सप्लायर रखता था अपने पास, या जो डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन रखता था, वो मार्जिन भी अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास आने लग गए हैं। आपके पास बेहतर कंट्रोल हो गया है अपने रिसोर्सेज का, आप खुद मैनेज कर रहे हैं। वो जो सप्लाई की इनएफिशिएंसी होती है या फ्लक्चुएशन होती है, वो अब आपके कंट्रोल में है, और एट द सेम टाइम आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, टाइमली डिलीवरी दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, और वो भी मार्जिन जो है वो आपके पॉकेट में आएगा। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? देखिए, हॉरिजॉन्टल का मतलब है सेम लेवल। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट बना रही है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में एक और मेरा कॉम्पिटिटर है, तो हॉरिजॉन्टल पे कौन होती हैं? फर्म्स खुद होती हैं। ये मेरी फर्म है, ये मेरा कॉम्पिटिटर ए है, ये मेरा इधर कॉम्पिटिटर बी है, तो जितनी भी फर्म्स हैं वो एक दूसरे के लेवल पे हैं। इंटीग्रेट करना क्या है? इंटीग्रेट करना ये है कि मैं एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ बाय कर ले, उसको खरीद ले, उसको अपने आप में मर्ज कर ले। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टली फर्म्स इस तरह हैं, ठीक, ये मेरी फर्म है, मेरे हॉरिजॉन्टल पे डिफरेंट मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, और मेरे वर्टिकल पे आगे की तरफ मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, वर्टिकल पे बैकवर्ड की तरफ मेरा सप्लायर है। अगर मैं सप्लायर को साथ मिला लूंगा, उसकी जगह अपना एक सप्लाई का कंपोनेंट डेवलप कर लूंगा, दैट विल बी नोन एज बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म करके खुद डिस्ट्रीब्यूशन का अपना कंपोनेंट डेवलप कर लूंगा, दैट विल बी नोन एज फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। अगर मैं किसी अपनी मिलती जुलती बिजनेस को जिनके साथ मेरा कंपटीशन है, उन फर्म्स में से किसी एक फर्म को बाय आउट कर लेता हूं, खरीद लेता हूं, अपने अंदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के मर्ज कर लेता हूं, दैट विल बी नोन एज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। Combining operations with another competitor in the same industry to increase competitive strengths and lower competition among industry rivals, या तो उसको बाय आउट कर लें, या उसके साथ कोई कंपोनेंट शेयर कर लें, या मिलजुल के कोई ऐसा काम चला लें जिसमें आपकी स्ट्रेंथ्स इंप्रूव हो जाएं, वीकनेसेस रिड्यूस हो जाएं, ये एक मैकेनिज्म है। या उसको खरीद लें, अपने साथ मर्ज कर लें, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। डाइवर्सिफिकेशन में दो चीजें अब हमने डिस्कस करनी है। वन इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, द अदर इज अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई क्या होता है? डाइवर्सिफाई ये होता है कि मैं एक बिजनेस में हूं, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं डिटर्जेंट्स, लेकिन सडनली मुझे नजर आता है कि मार्केट में जी प्रोसेस्ड फूड की बड़ी डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक ये जो चिकन प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं रेडी टू सर्व, आपने थोड़ा सा वार्म किया और खा ली, अब ये डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स है, इसका बड़ा बिजनेस नजर आ रहा है। सो अगर मैं एक बिजनेस में से निकल के, वो तो चल रहा है मेरा बिजनेस, एक और बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूं, तो इसका मतलब है मैंने डाइवर्सिफाई किया है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड भी होती है, अनरिलेटेड भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिजनेस डिटर्जेंट्स का चला रहा था, सडनली मैंने चिकन की प्रोडक्ट्स जो है वो फ्रोजन प्रोडक्ट्स मार्केट में ले आया। ये किस किस्म की डाइवर्सिफिकेशन है? अनरिलेटेड। अनरिलेटेड क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट्स का और चिकन की प्रोडक्ट्स का कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। सो अगर हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और नए बिजनेस में जा रहे हैं, लेकिन दोनों बिजनेसेस का आपस में कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनता, तो दैट विल बी नोन एज अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। और दूसरी तरफ डाइवर्सिफिकेशन एक है रिलेटेड। हम डिटर्जेंट्स में तो पहले थे, लेकिन अब हमने कहा कि जी जो है हम जो है वो लेट से बाथ सोप और इस किस्म की चीजें, या फिनाइल और फ्लोर क्लीनिंग के आइटम्स जो हैं, इसमें भी चले जाते हैं, किसी हद तक ये रिलेटेड हैं। सो अब आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो क्या होगी? रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन? एक्सपेंडिंग बाय कंबाइनिंग विद फर्म्स इन डिफरेंट बट रिलेटेड इंडस्ट्री दैट आर स्ट्रेटेजिक फिट्स। प्रोडक्ट्स के नेचर की वजह से भी
اور دوسری طرف یہاں پہ جو ڈیفینیشن پہ بات کر رہا ہے وہ ڈائیورسفیکیشن ہے کہ ایسی فرمز کے ساتھ کمبائن کرنا, ایسی انڈسٹریز کے ساتھ کولیبریٹ کرنا کہ جو سملر پروڈکٹس آپ کے ساتھ مل کے آفر کر سکیں یا کرتی ہوں. لیکن میرے نزدیک ایک اور جو اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی ایسی پروڈکٹ آفر کریں جو ایک نئے بزنس میں آپ انٹر ہوں, ایک نئی ڈائمینشن میں انٹر ہوں, جہاں پہ آپ کی جو نیا بزنس ہو وہ ریلیٹڈ ہو ود دی ایگزسٹنگ بزنس, تو ہم کہتے ہیں ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن ہے. لیکن مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جہاں پہ ایک اور ڈیفینیشن بھی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ ایک ایسی انڈسٹری میں ہیں اور ایک ریلیٹڈ انڈسٹری کے کسی کے ساتھ بزنس کے ساتھ جو ہے وہ آپ فرم کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں, ایکسپینڈ کرتے ہیں, تو دیٹ ول بی نون ایز ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن. لیکن اگر آپ جوائن ہینڈز کرتے ہیں ایز اے فرم کسی ایسی فرم کے ساتھ جو کوئی ڈفرینٹ بزنس میں ہے, تو پھر ہم اس کو کہیں گے ان ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن, گروئنگ بائی کمبائننگ ود فرمز ان ان ریلیٹڈ انڈسٹریز ویئر ہائر فائنینشیل ریٹرنز آر پاسبل. ایسی ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں کہ جہاں پہ ایک بزنس نے دوسرے بزنس کے ساتھ جوائن ہینڈز کیے, بزنس میں انٹر ہوئے, نئی مارکیٹس میں بھی انٹر ہوئے, لیکن وہاں پہ آپ کا جو بزنس تھا جس کے ساتھ آپ نے جوائن ہینڈز کیے ہیں, ایسی فرم کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے جوائن کیا ہے, کولیبریٹ کیا ہے, وہ پہلے اس کا بزنس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے آپ جو کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں اس سے. لیٹ سے آپ ڈٹرجنٹس بنا رہے ہیں, ایک فرم جو ہے چکن فروزن پروڈکٹس بنا رہی ہے, آپ ایک جوائن ہینڈز کر لیتے ہیں, دیٹ ول بی ان ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن. سو پروڈکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے اور فرمز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے. اگر ان ریلیٹڈ پروڈکٹ میں آپ ڈائیورسفائی کریں گے تو ان ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن کہلائے گی. اگر آپ کسی ان ریلیٹڈ بزنس فرم کے ساتھ جس کا اور بزنس ہے, آپ کا اور بزنس ہے, اگر آپ کولیبریٹ کرتے ہیں, جوائن ہینڈز کرتے ہیں, اس کو بھی ان ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن کہا جائے گا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھا کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ ہوتی کیا ہے, what is the strategic management process, آرگنائزیشن کے لیول آف اسٹریٹجیز کون کون سے ہیں, کارپوریٹ, کمپیٹیٹیو اور فنکشنل. پھر ہم نے کارپوریٹ میں کہا کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جس میں گروتھ ہے اور اس کے علاوہ رینیول ہے, اسٹیبلٹی ہے. پھر ہم نے گروتھ میں ڈسکس کیا کہ گروتھ میں آپ کے پاس 4 اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, کنسنٹریشن ہے, آپ کے پاس ورٹیکل انٹیگریشن ہے, ہاریزونٹل انٹیگریشن ہے, ڈائیورسفیکیشن ہے. ڈائیورسفیکیشن میں بھی فردر 2 ٹائپس ہم نے دیکھی, ریلیٹڈ اینڈ ان ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن. اس کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس وی کنکلوڈ ٹوڈیز لیکچر نمبر 17. I hope you are fully understood the components of this lecture. Till next time, from me, it's Allah Hafiz.